अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ अ हाइपर लेजर इवेंट एंड आज जिनको मैंने बेसिकली जिनसे स्पेशल रिक्वेस्ट की थी ज़िया साहब, ज़ियाउल्लाह बंगश साहब हु इज़ एडवाइजरी में जो हैं सीएम साहब के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडवाइज़र हैं, आईटी मिनिस्टर हैं केपीके के। और टू बी ऑनेस्ट मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है। और यानी जब मैंने फर्स्ट टाइम मैं इनसे मिला था ना, तो मुझे जो कुछ सीखने को इनसे मिला था ना, मैंने यानी कि जिस भी बात पे हम लोग जिस टॉपिक पे बात करते थे ना, वो सर के ज़हन में ऑलरेडी पहले से होती थी और हम फिर वो माशाल्लाह जो है ना एक लंबी टॉक बन जाती थी। सो आज मैंने इनको स्पेशली आप सबके लिए बुलाया यहाँ पे कि हमें थोड़ा सा टाइम दें और कुछ अपने विजन के मुतालिक बताएं, कुछ गवर्नमेंट का जो विजन है पूरे का पूरा टेक्नोलॉजी को लेके, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू दिस हाइपर लेजर मीटअप। वालेकुम सलाम अहमद भाई और बाकी भी जितने दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन एक्चुअली जो ज़हन में आता है ना सर, वो ये आता है कि आपका अपना विजन, बिकॉज मैं जब आपको फर्स्ट टाइम मिला तो आपका विजन ही माशाल्लाह बहुत ऊपर है, ठीक है। तो वो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को लेके क्या है, यानी आपका पर्सनल लेवल पे क्या विजन है बेसिकली? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में अगर मैं अहमद भाई बात करूँ अपने विजन की, तो हमारा जो विजन है वो भी बेसिकली वो डायरेक्टली लिंक होता है प्राइम मिनिस्टर के विजन से और हमारे चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब के विजन से। और उसी को फिर आगे हम लेकर चलते हैं और वो बेसिकली फिर पूरा वो पूरे सूबे के लिए भी हमारा विजन बन जाता है और पूरे फिर पाकिस्तान के लिए भी वो वही विजन होता है और उसको हम लेकर चल रहे होते हैं। और उसको बेसिकली चूंकि जो हमारे ऊपर जो हमारे लीडर्स बैठे हुए हैं उन्होंने तो एक विजन दे देना होता है। अब उसको फिर प्रॉपर तरीके से उसको पूरे मुल्क में उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाती है, तो ये फिर हमारा काम होता है। और चूंकि एक बैकग्राउंड था टेक्नोलॉजी से, तो मैं इससे पहले जब 2018 में हमारी हुकूमत आई तो उसमें पहले मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया गया था। लेकिन फिर 16 महीने बाद फिर उसको रिक्वेस्ट करके मैंने साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट लिया, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर चूंकि बहुत ज़्यादा फोकस प्राइम मिनिस्टर का टेक्नोलॉजी पे है और डिजिटल पाकिस्तान का एक एक विजन दिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। तो खैबर पख्तूनख्वा में फिर ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम प्राइम मिनिस्टर के उस विजन को आगे लेकर चलते और उसमें तमाम जितने भी हमारे वो लोग जो टेक्नोलॉजी से वाबस्ता हैं उनके लिए वो राहें हम खोलते। तो इस पे लास्ट ईयर जब जनवरी 2020 को मुझे ये डिपार्टमेंट मिला, तो उसके बाद हमने 2020 को डिक्लेयर किया एज ईयर ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। और हमने 2020 इसलिए भी डिक्लेयर किया कि हम चाह रहे थे कि हमने इस 2020 को 2020 की तरह खेलना था और माशाल्लाह उसमें फिर हमने लास्ट ईयर हमने बड़े इनिशिएटिव्स लिए और वो 2020 की तरह ही हमने खेला। तो ये बेसिकली हुकूमत के जो मामलात होते हैं और वो बेसिकली लोगों के लिए होते हैं और कोशिश हमारी ये कि कितना हम अपने लोगों को बेनिफिट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी से। जी अहमद भाई। जी ज़िया भाई, इट्स एक्चुअली मुझे वही बात, मुझे जिस चीज़ ने इम्प्रेस किया था वो यही चीज़ थी कि माशाल्लाह आपने जिस तरीके से तमाम चीज़ों को लिया ना। अभी हम ब्लॉकचेन और क्रिप्टो पे बात करते हैं जिसके ऊपर ऑब्वियसली लोग बहुत ज़्यादा सुनना चाहते हैं कि केपीके उसमें क्या कर रही है। बट उससे पहले थोड़ा सा ना अगर आप बता दें कि जो केपीके में इस टाइम नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे आपने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, दुरशुल लिया, आजकल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का जो एक बहुत बड़ा, सबसे पहले आपने लिया था इनिशिएटिव, फिर उसके बाद उसको मुल्क में फैलाया गया। तो उनके मुतालिक अगर आप थोड़ा सा बता सकें तो। देखिए मेरे बाकी दोस्त भी यहाँ पर हैं, वो भी देख रहे हैं इसको। अहमद भाई, पहले इस तरह था कि पूरे पाकिस्तान में अगर कहीं टेक्नोलॉजी की बात होती थी तो या फिर लाहौर की बात होती थी या फिर पिंडी इस्लामाबाद की या फिर कराची की, और मतलब ये चंद पेशावर की, तो चंद शहरों के नाम लिए जाते हैं। और अगर हम फिर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ पे दो शहरों में ही टेक्नोलॉजी का एक सफर था, पेशावर और एबटाबाद में। तो जब 2020 में जैसे मैंने आपको कहा कि जब मैंने चार्ज संभाला, तो उसमें एक तो हमारे हमने दूरशल जो हमारे सेंटर्स थे वो तकरीबन 7 अजला में, और इसके साथ साथ एनआईसी एक पेशावर में हमारा था, और आईटी पार्क, दो हमारे आईटी पार्क थे, एक पेशावर में और एक एबटाबाद में।
تو ہمارے جو ینگسٹرز ہیں, ہمارے نوجوان ہیں, وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی سے وہ لنک ہیں. تو چترال سے بھی ہمیں ریکویسٹ آ رہی ہوتی تھی, ڈی خان سے بھی ہمیں ریکویسٹ آ رہی ہوتی تھی, ایون جو ہمارے مرچ جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں سے بھی ہمیں ریکویسٹ آ رہی ہوتی تھی. تو پھر ہم نے پلان یہ کیا کہ اب اس 2 شہروں سے نکل کے ہم نے تمام جتنے بھی ہمارے شہر ہیں اس میں ٹیکنالوجی کا جو سفر ہے وہ ہم نے پہنچانا ہے, اور اس میں جتنے بھی ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے. تو یہی ایک چیز تھی, جو پرائم منسٹر کا وہ ڈیجیٹل پاکستان کا بھی جو ویژن تھا اسی کو ہم نے بیس بنایا. اور 11 اب یہ ہے کہ دورشل سینٹرز کے ساتھ ساتھ اب این آئی سی پشاور اور اب ایک دوسرا ایک این آئی سی کوہاٹ اور ایک سوات میں ہم اوپن کرنے جا رہے ہیں. سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے ساتھ مل کے ہم تقریباً 11 شہروں میں اوپن کر رہے ہیں, بلکہ کافی حد تک اس پہ کام مکمل ہو کے اب اس کی اوپننگ ہو رہی ہے. معلم جبہ کو ہم ٹیکنالوجی ہب بنانے جا رہے ہیں, اور کوشش ہماری یہ ہے کہ جتنے بھی پاکستان میں جتنی بھی انٹرنیشنل کانفرنسز ہو اس کو وہ معلم جبہ میں ہو. ایک تو وہ ایک انوائرمنٹ ایسی ہے کہ وہاں پہ لوگ آئیں گے, وہاں پہ کانفرنسز بھی اٹینڈ کریں گے اور وہاں کے انوائرمنٹ سے بھی لطف اندوز ہوں گے. ٹورزم بھی پاکستان کا پروموٹ ہوگا, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ آئی ٹی ٹورزم اب ہم اس کی پروموشن کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں, کافی حد تک اس پہ ہم جا چکے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی فری لانسرز ہیں ان تمام فری لانسرز کو بھی ہم ان کو مزید سپورٹ اس کو دے رہے ہیں. اور خیبر پختونخوا میں ہم نے 5 یونیورسٹیز کے ساتھ ابھی ایم او یو سائن کیا ہے, اور اس میں ہم ان یونیورسٹیز میں فری لانسرز کے لیے بھی ہم ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے, ان کی اسکل انہانسمنٹ کے لیے ہم نے ابھی پروگرام سٹارٹ کیا ہوا ہے. فیمیل کے حوالے سے میں بات کروں گا, ایک سوچ تھی کہ ہماری فیمیل ٹیکنالوجی سے بالکل ان کو پتہ نہیں, یا نابل سے کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ تاثر بھی خیبر پختونخوا میں ہم نے بالکل ایک طرف کر کے 3000 ہماری فیمیل کے لیے ہم نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا, اور اس کو ہم نے نام دیا وومن امپاورمنٹ تھرو ڈیجیٹل اسکلز. اور اس میں ماشاءاللہ اب تک ہم جو کورسز ہم کروا رہے ہیں پورے خیبر پختونخوا میں, اب تک 3000 میں ہم 1000 فیمیل کے جو کورسز ہیں وہ کورس اپنے مکمل کر کے سرٹیفکیشن ان کی ہو چکی ہے. اور اب دوبارہ ہم ایک ایڈ ہم نے دیا ہوا ہے جس میں مزید ہم نے 1000 فیمیل کو ٹریننگ کے لیے, کیونکہ ٹارگٹ ہمارا 3000 ہے, تو ان 3000 میں 1000 کمپلیٹ کر کے اب اس کے پاس ہم جا رہے ہیں. تو بہت سارے ایسی چیزیں تھی کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں ان کو ہم نے بوسٹ دینا تھا, اور اب کافی حد تک اس کو ہم لے کر جا چکے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ایک سفر ہے جو خیبر پختونخوا میں بھی ہو رہا ہے, پنجاب میں بھی ہو رہا ہے, اور پرائم منسٹر کی اس ویژن کو اب لے کر ہم جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس ٹیکنالوجی بیس کو بنا کے پاکستان انشاءاللہ آگے جائے گا ٹیکنالوجی میں انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا, آپ نے نا 3 بڑے مزے کے جو انیشیٹوز لیے ہیں جو میرے نزدیک بڑے مزے کے ہیں, جن میں ایک پہلا انیشیٹو تو وہ ہے جو پیپر لیس آپ نے کر دیا ہے پورے کا پورا, اس کے متعلق سر تھوڑا سا بتائیں. اگلے 2 انیشیٹوز میں بعد میں بات کرتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ زیادہ تر ہماری پہلے کوشش لوگوں کی یہ ہوتی تھی, یا ہمارے جو ڈپارٹمنٹ جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ تھا ان کی بس وہ آئی ٹی کو یہ سمجھ رہے ہوتے تھے کہ یہ بس صرف سرکار کے لیے یہ آئی ٹی پورا سسٹم ہے. تو جب میں نے چارج لیا تو میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو بٹھا کے انہیں کہا کہ جی آپ لوگوں نے جتنا سرکار کے جو معاملات ہیں اس کو بھی ٹھیک ہے دیکھنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی بوسٹ دینا ہے. اور کافی حد تک پرائیویٹ سیکٹر کو ابھی ہم اس کو آگے لے کر آ رہے ہیں. پبلک سیکٹر کا یہ تھا کہ ہمارے جتنے ڈپارٹمنٹس تھے اس میں ایک تو ہم نے کوشش کی کہ جتنا بھی ہمارا لینڈ ریکارڈ تھا اس کو ہم کمپیوٹرائزیشن اس کی ہم کر رہے ہیں. تقریباً 25 اضلاع کو ہم کور کر چکے ہیں, اور انشاءاللہ پورا لینڈ ریکارڈ اس کا کمپیوٹرائز ہو جائے گا. دوسرا یہ تھا کہ ہمارا جو ہمارا سمری جو سسٹم تھا کہ ایک سیکشن آفیسر سے آپ کی جب سمری موو ہوتی تھی اور وہ چیف منسٹر سے ہوتے ہوئے واپس جب اسی سیکشن آفیسر تک پہنچتی تھی تو تقریباً وہ 110 دن لیتے تھے. تو اس پہ ہم نے چیف منسٹر صاحب کو ایک پروپوزل دی کہ ہم اگر اس سسٹم کو پیپر لیس اور ای گورننس کروا دیں
تو اس میں ایک تو ہم بہت زیادہ ٹائم بچت ہماری ہو جائے گی, ٹائم اس میں بچا لیں گے. اور بہت شکریہ سیم صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں اجازت دی اور اس پہ ہم نے کنسلٹنٹ ہائر کیا, اور اس پروسیس کو اب انشاءاللہ یہ تقریباً جون 2 تک ہم اس کو لانچ کریں گے انشاءاللہ. اور وہ پروسیس اب یہ ہے کہ ہمارا تمام جو ہمارا سرکاری ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں سیکٹریٹ پہ لیول پہ, وہ سارے پیپر لیس اور ای گورننس ہمارا جو سسٹم ہے اس پہ کنورٹ ہم کر رہے ہیں اس کو. ان کے تمام سٹاف کی ٹریننگز ہم کروا رہے ہیں, اور ای میل کا جو آپشن تھا وہ اس میں اب ہم نے ڈال دیا ہے. تو جتنی بھی سمریاں اب وہ بجائے کاغذوں کے وہ پلندے, جتنے بڑے بڑے پلندے ہوتے تھے, ان سے نکال کے اب اس کو ہم تھرو ایک سسٹم کے ذریعے, ایک ای میل کے ذریعے وہاں پہ ہم اس کی ساری سمری موو ہوگی. اور اس کا ٹائم جو لمٹ ہے وہ 7 دن, مطلب کم سے کم اس کو ہم 7 دن تک لے کر آ گئے. تو 110 دن سے ہم اپنا پورا جو سسٹم ہوگا انشاءاللہ جب اس کو لانچ کیا جائے گا جون میں, تو یہ 7 دن میں پوری سمری پروسیس جو ہے وہ ہوگی. اور ایک طرف دنوں کی بچت ہم دے رہے ہیں, دوسری طرف لوگوں کو آسانی دے رہے ہیں کہ وہ ان کا کام جلد سے جلد ہوگا انشاءاللہ. ماشاءاللہ یہ ایک ماشاءاللہ پروسیس ہم نے شروع کیا ہوا ہے پیپر لیس گورنمنٹ کی. تو یہ ایک انیشیٹو ہے. زبردست زبردست obviously. اچھا ماشاءاللہ. اچھا دوسری چیز جو دوسرا انیشیٹو آپ نے لیا جس میں کے پی کے پھر obviously سب سے زیادہ نمبر لے گیا کہنا چاہیے, دیٹ از آن اے گیمنگ. جو گیمرز ہوں گے کہ گیمر آپ ایک آن لائن گیمنگ ایونٹ کروا رہے ہیں پورے کا پورا ماشاءاللہ. وہ بیسکلی ہائبرڈ ہے, آن لائن اور آن سائٹ دونوں ہیں. سر اس کے متعلق اگر آپ تھوڑا سا بتا سکیں نا, کہ کیونکہ یہاں پہ ایک کوسچن بہت زیادہ آتا ہے کہ جی وہ صرف کے پی کے لوگوں کے لیے ہے یا جی کس طریقے سے, تو وہ اس پہ سر تھوڑا سا اگر آپ بات کر سکیں تو. نہیں, یہ احمد بھائی اس طرح ہے کہ یہ آپ اس میٹنگ میں آپ ہی موجود ہیں, شکر ہے. اور بہت سارے انڈسٹریز کو ہم بوسٹ دے رہے ہیں خیبر پختونخوا میں. ایک تو جتنے بھی ہمارے اگر اس میں خیبر پختونخوا سے باہر کے ہمارے دوست ہیں تو ان کو بھی یہ پتہ ہو کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں آئی ٹی انڈسٹری پہ تقریباً 15% سے ٹیکس کم کر کے ہم 2% پہ ٹیکس ہم لے کر آ گئے ہیں. وجہ صرف یہ تھی کہ ہم نے اپنی آئی ٹی انڈسٹری کو بوسٹ دینا تھا. اور اس میں اب یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہمارا بی پی او انڈسٹری جو ہے کال سینٹرز وہ بہت زیادہ مطلب بوسٹ ہو رہا ہے. پشاور سے ابھی ہم اپنے جو بی پی او سینٹرز ہیں وہ ایبٹ آباد, بردان اور ڈی خان, ان سے ہری پور یہاں پہ اوپن کرنے جا رہے ہیں. دوسرا جو ایک بہت بڑی انڈسٹری تھی گیمنگ انڈسٹری, ای گیمنگ انڈسٹری کی, تو اس پہ ہم نے یہ سوچا کہ جب آلریڈی ایک چیز ہو رہی ہے دنیا میں ہو رہی ہے, اور سب سے زیادہ اس میں ہمارے پاکستان کی جو نوجوان ہیں وہ اس میں انوالو ہیں اور ماشاءاللہ بہت زیادہ کنٹریبیوشن ان کی اس میں ہے, تو ہم نے اس دفعہ خیبر پختونخوا کی حکومتی سطح پر ہم ایک کمپٹیشن کرنے جا رہے ہیں, اور وہ بھی انشاءاللہ مارچ کی ڈیٹ ہم اناؤنس کریں گے کچھ دنوں میں. اور اس کے لیے یہ ہے کہ ہم پورے پاکستان سے تمام نوجوانوں کو انوائٹ کر رہے ہیں, پورے انٹرنیشنلی بھی ہم انوائٹ کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں. اور انشاءاللہ یہ ایک ایسا ایونٹ ہوگا کہ اس میں یہ پاکستان کا نام بھی ہے اور خیبر پختونخوا کا بھی اس سے ایک بہت بڑا نام ہے اس میں. تو انشاءاللہ ایک بہت بڑا ایونٹ, اور اس میں ماشاءاللہ اب تک کی جو اپڈیٹ ہے اس میں بہت سارے اسپانسر, احمد بھائی یقین کریں کہ مجھے تو یقین ہی نہیں تھا, میں نے تو بس ایک اناؤنسمنٹ کی اور اس اناؤنسمنٹ پہ تقریباً اب تک کوئی 7 اسپانسر اس کے لیے آ چکے ہیں. ماشاءاللہ. اور وہ اسپانسر جو ہیں تو وہ ابھی وہ مجھے میں تو اب یہ حیران ہوں کہ اب کس کو اپنے ساتھ لے کے لوں, لیکن یہ چونکہ سب کی خواہش ہے تو انشاءاللہ اس ایونٹ کو ہم بہت بڑے پیمانے پر کرنے جا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک انیشیٹو ہے خیبر پختونخوا میں. انشاءاللہ یہ جو ہے نا, یہ ایکچولی وہ فواد چودھری صاحب نے پہلے بات کی, پھر وہ ماشاءاللہ وہ آپ کی طرف سے ایک آیا, تو اٹس یعنی کہ اٹس اے ہیوج سکسیس انشاءاللہ. یعنی کہ جتنے لوگوں کو شوق ہے نا گیمنگ کا اور سارا, کیونکہ گورنمنٹ کی سطح پہ یہ فار دا فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا یہ آج تک. یعنی یہ جی ہاں پہلی دفعہ آج ہو رہا تک, ہے, اور جی اس ہاں میں اب آج تک نوجوانوں کی جانب سے یہ بہت زیادہ اس پہ رسپانس آ رہا ہے. ماشاءاللہ تو انشاءاللہ جو بھی چیزیں ہماری ہوں گی وہ تو ساری ہماری ینگسٹرز کے لیے ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ. اب آتے ہیں ایکچولی وہ بلاک چین والی جو کرپٹو والی چیز ہے نا, جس کے اوپر بڑا وہ بنا ہوا ہے کہ جی کرپٹو کا سارا سلسلہ چل رہا ہے. تو وہ ریسرچ ورک آبویسلی ایک ریسرچ کی طرح ایک فارم وہاں پہ ڈیولپ کیا گیا ہے, ایک کمیٹی بھی تیار کی گئی ہے, میں بھی جس کا پارٹ ہوں ماشاءاللہ.
تو اس کے اندر آپ کا کیا ویژن ہے لائک مائننگ میں اور اپنا وہ جو کے پی کے کا ٹوکن بنانے میں اور اسی طرح کرپٹو کرنسی میں بیسکلی, تو اس میں میں دیکھیے یعنی کہ آپ کا ویژن ایکچولی کیا ہے اس کو لے کے؟ دیکھیے احمد بھائی اس میں اس طرح ہے کہ ظاہر بات ہے کہ کرپٹو کرنسی اگر آپ بیک 2009 میں جائیں تو ایک دنیا میں ایک اس طرح صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ بہت زیادہ بینک جو تھے ہمارے وہ مطلب کہہ سکتے ہیں کہ ڈوب گئے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں. تو ایک وہاں سے ایک سلسلہ چل نکلا کرپٹو کرنسی کا اور کوئن کا. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں بہت زیادہ مختلف ناموں سے کوئن موجود ہیں, بٹ کوئن ہے یا پی فور یو ہے یا باقی جی جو بھی ہے جتنے بھی نام ہیں. تو ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا اور اب دنیا اگر ہم دیکھیں تو دنیا ایک طرف بڑھ رہی ہے ڈیجیٹل اکانومی کی طرف, ڈیجیٹل ایسیٹس, اور اگر ہم جس لیول کی بھی بات کریں تو ہم نے یہ پلان کیا کہ ہم پہلے تو پاکستان کے اس کو دیکھیں گے کہ ایف اے ٹی ایف میں پاکستان کی اس کے حوالے سے اگر اس کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے تو وہ بھی ہم دیکھیں گے. دوسرا اسٹیٹ بینک کے ساتھ بھی اس پہ ہماری بات چیت چل رہی ہے, وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے اس پہ اگر کوئی ریسٹرکشن ہے تو وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تیسرا یہ تھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے آزاد تھے اور ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ جو دنیا میں اگر کوئی اس طرح کی چیز ہو رہی ہے تو اس پہ وہ ریسرچ کر سکتے ہیں, اس پہ ایک مطلب اپنا کام کر سکتے ہیں. تو ہمارے خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کو کرپٹو کرنسی کے حوالے سے, ڈیجیٹل ایسیٹس ان کے حوالے سے بہت زیادہ نو ہاؤ تھی. تو انہوں نے صوبائی اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی اور اس میں صوبائی اسمبلی کی نے ایک سفارشات فیڈرل گورنمنٹ کو دی کہ فیڈرل گورنمنٹ اس پہ کام کرے, کیونکہ دنیا میں اگر کرپٹو کرنسی پہ یا کرپٹو مائننگ پہ یا باقی جو معاملات ہیں اس پہ کام ہو رہا ہے تو پاکستان نے اب تک اس پہ کیا کام کیا ہے اور پاکستان اس پہ کتنا اس پہ آگے جائے گا. تو اس پہ پھر ہماری سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی خیبر پختونخوا ہم نے ایک ایڈوائزری کمیٹی اب اس پہ بنائی ہوئی ہے, جس پہ ماشاءاللہ آپ اور بہت سارے ایکسپرٹس ہمارے ساتھ اس میں موجود ہیں, پارلیمنٹیرین جس میں موجود ہیں, اور ڈپارٹمنٹس بھی جتنے ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں. اور ہم اب اس پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے ایک ریسرچ کر کے ہم مائننگ کے حوالے سے بھی, اور اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنا کے پی اپنا کوئن شاید ہم لانچ کر دیں, لیکن جتنے پہلے معاملات ہیں اس کو ہم پہلے لیگلی جو معاملات ہیں اس کو دیکھیں, اس کے بعد ہی ہم اس سائڈ پر آئیں گے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب سے ہم نے قرارداد پاس کی ہے, ہم نے جب سے ایڈوائزری کمیٹی بنائی ہوئی ہے, تو پاکستان میں مجھے لگ رہا ہے کہ سارا پاکستانی کرپٹو کرنسی اور جو بٹ کوئن اور باقی معاملات ہیں اس میں سارا پاکستان جس پہ لگا ہوا ہے. تو پھر میں نے سارے اپنے دوست ہم نے کہا کہ جب ایک چیز ہو رہی ہے پاکستان میں تو پھر اس کے لیے ایک لیگل وے بندہ دیکھ لے کہ جس سے پاکستان کو کوئی نقصان نہ ہو. بیسک ہمارا مقصد کرپٹو کرنسی کے حوالے سے یہ تھا کہ پاکستان میں پیسہ پاکستان آئے. مطلب جیسے اگر خیبر پختونخوا میں ہم کرپٹو مائننگ کر رہے ہیں, کرپٹو مطلب جیسے کیا کہتے ہیں مائننگ کی مائننگ طرف, فارمز. ہاں جی. مائننگ کی طرف اگر ہم جائیں گے تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ اگر ہم کوئن اپنا لانچ کریں گے تو اس میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو بھی انویسٹر آئے تو وہ خیبر پختونخوا میں خیبر پختونخوا کے بینکوں میں انویسٹ کریں, یہیں سے وہ مائننگ کی جو پروسیس ہے وہ یہاں سے کرے, تاکہ جو پاکستان کی اکانومی ہے, خیبر پختونخوا کی جو سسٹم ہے وہ بوسٹ ہوتا رہے اور یہاں سے ہی پاکستان کو سپورٹ ملتی رہے. تو ماشاءاللہ اب تک بتحاشا لوگوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا ہے اور کوئی مائننگ کے حوالے سے اپنی ریکویسٹ جمع کر رہا ہے کہ جی ہم مائننگ کے لیے تیار ہیں, کوئی مطلب جو ایکسیسریز ہیں مائننگ کے لیے اس میں, اور مطلب بے تحاشا. لیکن ہم جب تک ہماری جو ایڈوائزری کمیٹی ہے اس پہ نشست کرے گی, اس میں ہر چیز کو ہم دیکھیں گے, جو پاکستان کے لیے اچھا ہوگا ہم وہ کریں گے پہلے. انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ تعالی. جی تو اچھا, ابھی نا ایک کوسچن ایکچولی آیا ہے غالباً علی اکبر صاحب کی طرف سے. ہی از آسکنگ فار کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ویژن فار کے پی کے اور پاکستان, جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے جس پہ بات کی تھی نا, تو وہ ویژن کیا ہے بیسکلی ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کا پاکستان کے اندر اور کے پی کے حوالے سے؟
دیکھیں اگر ہم ڈیجیٹل پاکستان کو جو پرائم منسٹر کا اس ویژن ہے تو وہ تو پرائم منسٹر نے تو ڈیجیٹل پاکستان کا دے دیا کہ جی مجھے پاکستان کس طرح چاہیے، مجھے ایک ڈیجیٹل پاکستان چاہیے. تو اب اس کے نیچے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں آپ نے وہ تیار کر کے اس کو آگے لے کے تب جا کے آپ نے وہ جو فریم ورکس اوپر ڈیزائن ہونے ہیں. جی ہاں. پاکستان تو اس کو آپ نے کرنا ہے. تو اس میں جیسے آپ کے ساتھ مل کے آپ کو بھی ہم نے کہا تھا کہ آپ ہمارے جو بلاک چین یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا باقی جس طرح جو انٹرنیشنل لیول کے جو وہ کورسز ہیں، اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے وہ لوگ جو ٹیکنالوجی سے وابستہ ہیں، ان کو وہ پلیٹ فارم مہیا کریں کہ یہاں سے اگر ایک بچہ وہ ٹیکنالوجی میں اگر وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے وہ کورسز کر رہا ہے تو وہ پاکستان میں بھی اگر اس کو اپرچونیٹی مل رہی ہے تو پاکستان میں بھی وہ اس کو لے. اگر وہ کسی ملک میں جائے اور وہ وہاں پہ کمپیٹ کرے تو اس کو یہ پرابلم نہ ہو کہ جی وہاں کی انٹرنیشنل نوجوان مارکیٹ میں اگر نوجوان آئے ہوئے ہے وہ انہوں نے کچھ سیکھا ہے اور ہمارے نوجوان یہاں سے کچھ وہ بھی یہاں سے سیکھ کے جائے تو وہاں پہ جب وہ کمپٹیشن کرے تو ان کو کم از کم یہ برابری پہ مطلب کریں، یعنی کہ برابری پہ ہو. برابری پہ. دوسرا یہ ہے کہ جو انٹرنیشنلی جو بھی ٹیکنالوجی میں جو چیزیں ہو رہی ہیں تو ان کو بھی ہم نے مطلب اس پہ بھی ہماری نظر ہے، اس کو بھی ہم پاکستان میں لے کر آ رہے ہیں. اور ساتھ پاکستان میں ہم اپنا ہمارے جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، جتنے بھی سافٹ ویئر مطلب جو ٹیکنالوجی سے وابستہ جتنے لوگ ہیں، وہ چاہے ہارڈ ویئر میں چاہے سافٹ ویئر میں جتنی بھی چیزیں ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اسی کے مطابق اس کو لے کر چلیں. اور ایک اور چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلانی چیز فلانے ملک کی ہے، فلانی چیز فلانے ملک کی ہے. اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنا کوئی پروڈکٹ بنا کے وہ سامنے لے کر آئیں اور انشاءاللہ. دنیا اس کو لے اور اسے کہے کہ یہ پاکستان کی یہ پاکستانی پروڈکٹ ہے اور پاکستان کا پروڈکٹ بھی ایسا ہو کہ ماشاءاللہ اس کو اس لیول تک لیا جائے کہ جس طریقے سے ہم باہر کی کسی ملک کی چیز لے لیتے ہیں تو اس طرح پاکستان بھی اس طرح ہونا چاہیے. تو اس کے لیے حکومت پاکستان نے اب ایک اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی کا قیام ابھی ہم اس کا لے کر آ گئے ہیں. پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل سٹی ہم ہری پور میں بنانے جا رہے ہیں اور اس میں جو بھی ہمارے جو سٹیز ہیں جن کو اسپیشل ٹیکنالوجی زون کا درجہ دیا گیا ہے تو اس میں آلموسٹ ہم نے کافی حد تک وہ ٹیکسز ویکسز ختم کر دیے ہیں. بالکل ایک جو بینیفٹ ہوں گے ہمارے سافٹ ویئر ہماری جو کمپنیز کو، تو انشاءاللہ یہ ایک ایسا چلا انیشیٹوز ہیں حکومت پاکستان کی جانب سے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا جو سفر ہے وہ پاکستان میں اتنے حد تک ہم اس کو لے کر جائیں کہ ہر بچہ ہر بندہ ٹیکنالوجی سے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندے کے ہاتھ میں ٹیکنالوجی موجود ہے. تو اب اس کو ایسا کیسے ہی ہم استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم پازیٹیو وے میں لے کر جاتے ہیں یا اس کو نیگیٹو وے میں لے کر جاتے ہیں. لیکن ایسا ہی. کوشش یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس کی پازیٹیوٹی کا بتا رہے ہیں کہ جی آپ اس کو اس طریقے سے استعمال کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ ہمارا مطلب فیوچر کہہ سکتے ہیں، مطلب ٹیکنالوجی اب فیوچر ہے پاکستان کا. بے شک ایسا ہی ہے. اچھا، یہ ایکچولی 2-3 کوسچنز ہیں، یہ جو ہے نا، یہ ان کے آنسر تو میں ایکچولی نمبر 1 کہ جی KPITB بورڈ کا جو ویب سائٹ ہے نا، اس کے اوپر پوری ڈاکومنٹ پڑا ہوا ہے کہ کیا اسٹریٹجی ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے ابھی سر نے تھوڑی دیر پہلے بتایا پبلک پرائیویٹ جو پارٹنرشپس ہیں اچھا احمد بھائی، ایک تو دوسری میں بھول گیا، ہماری خیبر پختونخوا کی اپنی ڈیجیٹل پالیسی ہے اور اس ڈیجیٹل پالیسی میں ہمارے مین پلرز ہیں اور انہی 4 مین پلرز کو لے کے ہم نے پورا ایک اسٹرکچر اپنے خیبر پختونخوا کے لیے بنائے ہوئے ہے جس میں ہم تمام سیکٹرز کو لے کر اس میں جا رہے ہیں اور اس میں بوسٹ دے رہے ہیں. اب تمام سیکٹرز کو جتنی ساتھ جڑی ہوئی انڈسٹریز ہیں ان کو بھی اوپر لے کر آ رہے ہیں. نوجوانوں کو مطلب وہ جو ہمارے ڈیجیٹل جابس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اس میں ہم نوجوانوں کو جابس فراہم کر رہے ہیں. ایک اور ہم نے انیشیٹو لیا ہوا ہے کہ جتنی بھی ہمارے جو کمپنیز ہیں جو کام کر رہی ہے پرائیویٹ کمپنیز، ہم نے IT بورڈ کو یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں نے خود سے کچھ نہیں کرنا، مطلب جو چیز حکومت آپ کو کہے اس کو آپ آؤٹ سورس کریں اور کمپنیز کو آپ بوسٹ کریں، پرائیویٹ سیکٹر کو آپ اوپر لے کر آئیں. جی احمد بھائی.
اچھا یہ نا ایک وہی یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ایکچولی انہوں نے کوشچن کیا ہوا ہے کہ وہ جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ جی آپ نے خود کچھ نہیں, دیٹ از ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی آؤٹ سورسڈ, جو ہے نا پرائیویٹ کمپنیز کے ساتھ مل کے, جو کیونکہ تاکہ بیسٹ ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے اس پروجیکٹ کے اوپر, ایسا ہی ہے سر؟ اور پی 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 کی جو ابھی ہمارے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی جو پالیسی ابھی آئی ہوئی ہے, وہ ہم نے بہت زیادہ اس میں اور بہت زیادہ آسانیاں پیدا کر دی ہیں. تو وہ ڈاکومنٹس آلریڈی ہمارے ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں, اور اسپیشل ہمارا جو انویسٹمنٹ بورڈ ہے اس میں بھی ہم نے یہ دیا ہوا ہے. ایک ون ونڈو سسٹم ہم نے اب دیا ہوا ہے, جس میں تمام جتنے بھی انویسٹرز آ رہے ہیں حکومت کے ساتھ مل کے, جہاں بھی انہوں نے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, جہاں بھی وہ چل سکتے ہیں حکومت کے ساتھ, تو ایک بہت زیادہ آسان کر دیا ہے. جی اچھا سر ایک چیز اور کہ اسی پوری اسنا میں اب ظاہر آئی او ٹی اور یہ تمام چیزیں اب آگے آنے والی ہیں, جیسے آپ نے کہا ٹیکنالوجی, تو اس میں آپ نے ایک سائبر سیکیورٹی کا ونگ بنایا ہوا پورے کا پورا. جی آئی ٹی ٹھیک ہے, بورڈ میں بنا ہوا ہے. جی آئی ٹی بورڈ میں بنا ہوا ہے, تو لوگ تھوڑا اس کے متعلق بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے ڈیجیٹل سسٹمز میں کام کر رہا ہے وہ, یعنی کہ سائبر سیکیورٹی کو کیسے آپ لوگ ہینڈل کر رہے ہیں. جی اس میں ہمارا ایک تو ہمارا رفیع شان صاحب تھے, ہمارے ماشاءاللہ بڑے زبردست ایکسپرٹ تھے سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے. ہمارا کے پی سر کے نام سے آئی ٹی بورڈ میں ہمارا پورا ایک سیکشن بنا ہوا ہے, اور اس میں اب یہ ہے کہ ہم تمام خیبر پختونخوا کے جتنے سرکاری ہمارے اداروں کی ویب سائٹس ہیں اس کو بھی اس پر نظر ہے. جتنا بھی مطلب خیبر پختونخوا کی جتنا بھی سسٹم ہے اس میں ہمارا کی پی سر جو ہے وہ اس کو فلی اس کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. ہم نے ایک اور کام کیا تھا اپنے اس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے, کہ ہم نے خیبر پختونخوا کی جتنی بھی ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے اسٹاف کو اس پہ ہم نے ٹرین کروایا, اور ان کو بٹھا کے کہ یہ چیزیں ہیں, کس طریقے سے آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹس کے جو معاملات ہیں اس کو آپ مانیٹر کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی پاکستان کے اس ویب سائٹس پہ یا اور چیزوں پہ اگر حملہ آور کوشش کریں تو آپ لوگ کیسے اس کو پہلے سے اس کو پروینٹ کر سکتے ہیں. ہینڈل کر سکتے ہیں. بالکل جی صحیح. اچھا سر اگر آپ اجازت دیں تو ہم 3-4 کوسچنز لیں گے, زیادہ نہیں, ٹھیک ہے؟ مجھے پتا ہے آپ نے اب آگے جانا ہے, تو اگر کسی کے کوئی کوسچنز ہیں تو وہ پہلے ہینڈ ریز کریں گے, دین ان کا مائک میوٹ ہوگا, اور دین دے آسک کوسچن ڈائریکٹلی ٹو دا سر. تو اف سم بڈی یو کین جسٹ ریز یور ہینڈ, اور پھر جو ہے نا میں آپ کو انمیوٹ کرتا ہوں اینڈ یو کین آسک کوسچن. اینی کوسچن؟ نو کوسچن. اس کا مطلب ہماری باتیں بالکل ٹھیک لوگوں کو سمجھ میں آ گئی سر. دیر از ون. اوکے جی اسکندر السلام بھائی. علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے جی. سر میرا تعلق بیسکلی سندھ حیدرآباد سے ہے, اور میں آلریڈی بلاک چین کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں سر کا, پی آئی آئی سی کا کوارٹر 4 میں. تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا, جو یہ کے پی کے اندر کرپٹو کرنسی کے حوالے سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں, تو کیا اس سے ہم لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں, یا صرف وہ اس صوبے تک ہی رہیں گی یہ چیزیں بس؟ نہیں انٹرسٹنگ کوسچن. یہ تو ایک سٹیپ جو بھی صوبہ اس کو لے گا, میں نے پہلے ہی بات کی تھی کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہر صوبہ آزاد ہے کہ وہ ایک سٹیپ لے سکتا ہے, انیشیٹو لے سکتا ہے. تو چونکہ یہ اپرچونٹی ہم نے اٹھائی, ہم نے اس پہ ایک سٹیپ لیا, تو یہ پورے پاکستان کے لیے. اس میں ایک چیز ہم آپ لوگوں کے لیے جو ہماری ایڈوائزری کمیٹی ہے, اب اس ایڈوائزری کمیٹی میں ہم نے سندھ سے بھی لوگ لیے ہوئے ہیں, اس میں پنجاب سے بھی لوگ اس میں موجود ہیں, اس میں کے پی سے بھی لوگ موجود ہیں, ایون اس میں جی بی سے بھی لوگ موجود ہیں. تو ایڈوائزری کمیٹی جو فارم کی گئی اس میں پورے پاکستان سے لوگ ہم نے اس میں لیے ہوئے ہیں, جس میں ایکسپرٹ شامل ہیں, جس میں پارلیمنٹیرین شامل ہیں. تو ایک چیز بنا کے انشاءاللہ جب وہ پورا اس کو پیپر ورک مکمل کر کے, تو اس میں سب کے لیے یہ آفر ہوگی کہ اس میں آپ بھی آ سکتے ہیں, اس پہ آپ مائننگ کر سکتے ہیں, اس میں بھی آپ آ کے کرپٹو کرنسی میں جو بھی آپ کا رول ہوگا آپ اس میں کر سکتے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ سر فار دا آنسر. اچھا اور کوئی کوشچن تو پلیز آپ پوچھ سکتے ہیں.
I don't think so. کیونکہ سر آپ نے ماشاءاللہ جس طریقے سے ساری چیزیں کور کر دیں تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کے پاس کوسچنز رہے نہیں. میں نارملی نا ایک بات کرتا ہوں کہ اتنے جیسے میں اینڈ پہ بات کرتا ہوں یا تو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا یا کسی کو اتنا کچھ سمجھ میں آ گیا اپنے لیکچر کے اینڈ پہ کہ جی بس کسی نے کوئی کوشچن ہی نہیں کیا. سو اچھا سر یہ نا میم صدف ہیں, انہوں نے ایک کوشچن لکھا ہوا ہے کہ how can we participate in this initiative in a women empowerment, like she's from Karachi as I know. تو کیا وہ ان کے لیے بھی کوئی ایسا انیشیٹو ہے کہ جو کے پی کے کی یعنی کہ وہ کچھ کر سکتی ہیں وہاں پہ ایز اے ویمن امپاورمنٹ پروگرام میں؟ ہاں اس میں یہ دیکھیں پروگرام جتنے بھی ہوتے ہیں وہ بیسیکلی بنا کر اس کو اناؤنس کر دیتے ہیں, اور اس میں پھر جو لوگ بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تھرو آن لائن وہ مطلب اپلائی کرتے ہیں, اور اس میں سب کو اپرچونٹی دی جاتی ہے. جیسے ہمارے دورشل سینٹرز ہیں تو اس میں ہم نے اسٹارٹ اپس اب اناؤنس کیے ہوئے ہیں, تو اس میں کوئی 14 اسٹارٹ اپس ہم نے صرف فیمیل کے لیے وہ رکھے ہوئے ہیں, اور باقی جتنے بھی دورشل ہیں اس میں ہر بندہ اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے ایک گروپ کے ذریعے. جو ہماری ٹریننگز کا سلسلہ جاری ہے وہ آن لائن ٹریننگز بھی ہو رہی ہیں, اس میں فزیکل ٹریننگ بھی ہو رہی ہیں. تو اگر آپ آن لائن ان ٹریننگ کا حصہ بننا چاہتی ہیں تو آپ ہمارے جو ویب سائٹس ہیں ہمارے کی پی آئی ٹی بورڈ کے, اس پہ آپ جائیں, اس پہ آپ ان سے وہاں سے آن لائن آپ اس کورس میں آپ حصہ لے سکتے ہیں. سر شی از فرام فیصلہ آباد, شی جسٹ کریکٹڈ می, شی از فرام فیصلہ آباد. پھر تو قریب ہے, پھر تو آپ کو چلے جانا چاہیے وہاں پہ. نہیں وہ مطلب اگر وہ آن لائن آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہم نے کوئی 70% ہم نے آن لائن کیے ہوئے, 30% ہم نے فزیکل کیا ہوا ہے. تو آپ مطلب آن لائن بھی اس میں آپ پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں. صحیح جی. احمد بھائی پلیز آپ انمیوٹ ہوئے ہیں, ایک سیکنڈ. احمد بھائی پلیز آسک یور کوسچن. احمد السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرا کویسچن مینلی وہی جو آپ نے کرپٹو کرنسی, اور اس سے ایک میں کلیئرٹی تھوڑی سی یہ چاہ رہا تھا کہ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ ہم ایک کرپٹو کرنسی کے پی کے شاید وہ اسے ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ دیکھے گا, اور اس کے بعد پاکستان باقی بھی اس کو دیکھ سکتا ہے کہ اس کے آؤٹ کم کیا ہے اور آگے پورے پاکستان میں کیا جا سکتا ہے. لیکن کیا صرف فوکس اپنی کرپٹو کرنسی بنانے پہ, کیونکہ جہاں تک میرا آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے شاید تھوڑا سا اس وقت پاکستان میں جو دوسری کرپٹو کرنسیز ہیں ان کی ٹریڈنگ اور اس پہ بین ہے یا وہ اسے ڈسکریج کرتے ہیں, تو کیا ایونچولی اس طرف بھی جانا ہے, یا آپ کے خیال میں وہ اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم اپنے خود ہی ایک کرپٹو کرنسی کو بنا کے آگے لے کے چلتے ہیں؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ ہماری ابھی بات چیت اس پہ ہماری چل رہی ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے تو ہم نے ظاہری بات ہے پاکستان نے اپنا کرنا ہے, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ چیزیں باہر کی ہوتی ہیں تو جو بھی چیز چل رہی ہوتی ہے وہ فائدہ باہر ہی جا رہا ہوتا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم فائدہ اپنے ملک کو کس طریقے سے پہنچائیں. اگر ہم اپنی کوئن لانچ کریں گے, پاکستان کا اپنا کوئن ہوگا, تو اس پہ اگر مطلب اس پہ لوگ اگر انویسٹ کریں گے تو پاکستان میں ہی اس کی انویسٹمنٹ یہی آئے گی. تو اب اس پہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے, تو جو بھی مطلب ایک چیز فائنل ہوتی ہے تو اس کے بعد, اور باقی دیکھیں ایک اسٹیپ ابھی کے پی نے اٹھائے ہوا ہے, تو یہ اسٹیپ پورے پاکستان کے لیے ہوگا. دوسرے صوبے پھر اس کو بنیاد بنا کے وہ اپنے صوبوں میں بھی اس کی انیشیٹو وہ پھر لے سکتے ہیں, اور مطلب ایک چیز ہم ان کے لیے آسان کر کے ان کے لیے دیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ نا ایک سر اسامہ نے کوشچن کیا, بیسکلی وہ جو میں نارملی یوز کیسز پڑھا رہا ہوتا ہوں نا بلاک چین میں, تو وہ ہم ابھی کرپٹو کرنسی کی بات کر رہے ہیں, مائننگ کی بات, تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہوگا. تو ابھی وہ ریسنٹ میٹنگ میں جو ڈسکشن ہوئی نا لینڈ ریکارڈ کے اوپر, تو ابھی تو سر نے بتایا اس کو ڈیجیٹل ٹرانسفارم کر رہے ہیں, تو اس کو انشاءاللہ بلاک چین پہ بھی لے کے جائیں گے, تو اس لیے اس کے لیے پریشان نہیں ہونا, ساری دنیا اس کے اوپر یوز کیس بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے نا. بہت سارے یوز کیسز آگے وہ آئیں ہم گے, بہت ساری چیزیں انشاءاللہ اس کی طرف لے کر آ رہے ہیں, بلاک چین کی طرف. جی ہاں. تو عثمان بھائی لاسٹ 2 کوسچنز, عثمان بھائی اور وقاص بھائی. عثمان بھائی پلیز آپ پہلے کر لیجئے, دین وقاص بھائی. جی شکریہ سر. اچھا سر میرا کویشچن ہے آئی سی او کے بارے میں. ہم نے دیکھا کہ سنگاپور وغیرہ یا اس طرح کی کنٹری میں چھوٹے بزنسز نے آئی سی او سے کافی اچھا گرو کیا ہے فنڈ ریزنگ کر کے. تو ٹھیک ہے کرپٹو مائننگ وغیرہ پہ تو کام ہو رہا ہے, اس چیز پہ ابھی کوئی کام ہوا ہے یا نہیں کے پی کے میں؟ اچھا اس کا آنسر میں دے دیتا ہوں سر, اس کا آنسر میں دے دیتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو.
سر جی ICO کا یہی بات جو ابھی ہم ٹوکن کی بات کر رہے ہیں نا اپنا کوائن جنریٹ کرنے کی, ٹھیک ہے, تو اس کے بیک اینڈ پہ ہم پہلے اس سے ICO ہی جنریٹ کریں گے, دین اس کو آگے لے کے چلیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اس پہ اور ڈیٹیل انشاءاللہ آتی جائیں گی ساتھ ساتھ, تو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرتا رہوں گا ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے جی. تو وقاص بھائی پلیز. السلام علیکم سر. جی وعلیکم. فرسٹ آف آل اٹس اے ویری نائس سیشن. میرا یہ کوشچن تھا کہ ہم کرپٹو کرنسی اور مائننگ پہ تو بات کر رہے ہیں, لیکن کے پی گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ لیول پہ بلاک چین کیا کام کرے گی؟ کرپٹو کرنسی اور مائننگ پہ تو ہم نے کافی بات کر دی, لیکن بلاک چین پہ کون سے پروجیکٹ ہوں گے مینلی جو فوکس ہوں گے جو گورنمنٹ اس میں انوالو ہوگی؟ ایک تو احمد بھائی نے آپ کو بتا دیا ہے کہ تو وہ پورا جو ہمارا لینڈ جو ریکارڈ ہے اور اس کو ہم اس پہ لے کر جا رہے ہیں. دوسرا احمد بھائی ایک اور بھی ہم نے کیا تھا جو ہمارا ہیلتھ ڈیجیٹل آئیڈینٹیٹیز کا, جو جی ہاں, ای ویکسین والا, ہیلتھ والا, تو یہ بھی ہم لے کر جا رہے ہیں. ایک اور پروگرام بھی وہ ہم شروع کر رہے ہیں, وہ بھی بیسیکلی بلاک چین پر ہی ہوگا, لیکن اب اس کو فی الحال ہم اناؤنس نہیں کر رہے کیونکہ اس پہ ابھی کام ہو رہا ہے, اور جیسے ہی وہ ہم کمپلیٹ کر کے تب اس کو اناؤنس کیا جائے گا. تو بہت ساری چیزیں اس میں ہیں, اور احمد بھائی ہوئے اور باقی اس طرح ہمارے جو ٹیکنالوجی سے جو وابستہ ہیں اور ایکسپرٹ ہیں وہ اس میں ہماری سپورٹ کر رہے ہیں. جزاک اللہ. تو ایکچولی بہت سارا کچھ ہونے والا ہے. ایکچولی سر کو بلانے کا مقصد اور وہ ساری چیز یہ تھی کہ جی کے پی کے از بیسکلی ٹیکنگ اے لیڈ ان ا لاٹ آف تھنگس, ٹھیک ہے نا, ماشاء اللہ. تو اس میں سر کا بہت بڑا ہاتھ ہے, تو میں چاہتا تھا کہ سب سر سے ملیں اور سر کو سنیں ڈائریکٹ ایکچولی. تو سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, اور انشاءاللہ آگے بھی آپ کو کسی اور اس میں بھی انشاءاللہ ملاقات آپ سے رہے گی. تو بہت شکریہ سب کا جوائن کرنے کے لیے, اینڈ تھینک یو ویری مچ سر اگین ٹو give your thoughts to all of us, اور ہم سب کو یہ بتانے کے لیے کہ کے پی کے اور پاکستان گورنمنٹ کس طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ, ٹیک کیئر سر, پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.